बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ सामीन, आज हम जिस अहम मौजू पर बहस करेंगे वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक मशहूर व मारूफ़ नज़्म जवाब शिकवा। अज़ीज़ सामीन, जवाब शिकवा को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके पस मंज़र के बारे में बताना चाहूँगी कि यह नज़्म किस बात के तनाज़र में लिखी गई। अज़ीज़ तालिबात, सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि ये नज़्म जो है ये हवाला किताब बांग दर्रा से ली गई है और ये नज़्म जवाब शिकवा जो है ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी नज़्म शिकवा के जवाब में लिखी। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तवील नज़में हैं, जिनमें शिकवा में 31 बंद और जवाब शिकवा में 36 बंद लिखे गए हैं। इकबाल ने नज़्म शिकवा में बज़ाहिर अल्लाह ताला से कलाम किया है, जिसमें मुसलमानों की मुश्किलात का ज़िक्र करते हुए गिला किया है, लेकिन दरअसल इकबाल उन मुसलमानों से मुखातिब हैं जो समझते हैं कि माजी की तरह आज भी हम दुनिया पर छाए हुए हैं या मुस्तकबिल में भी छाए रहेंगे, ये देखते हुए भी कि पूरी दुनिया में मुसलमान रुसवाई का शिकार हैं। एक बहुत बड़ी खुशफहमी में ये लोग मुब्तला हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नज़्म शिकवा 1911 में अंजमन हमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी। इस नज़्म को बेइंतहा पज़ीराई मिली और इस जलसे के बाद इस नज़्म की वसी पैमाने पर इशाअत हुई, लेकिन इवामुल नास में एक बड़ा हल्का आपकी नज़्म सुनने के बाद आपसे बदज़न हो गया और बहुत से लोगों ने आप पर कुफर के फतवे भी लगाए और बदज़न हल्के का कहना था, मानना था कि ये नज़्म शिकवा लिखने का अंदाज़ जो है वो इंतहाई गुस्ताखाना है, यानी गुस्ताखी वाले अंदाज़ में लिखा गया है। और इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक और नज़्म लिखी जो शिकवा के जवाब में थी, यानी जवाब शिकवा, जो उन्होंने 1913 के जलसा आम में पढ़कर सुनाई। जवाब शिकवा में हर उस शिकवे का जवाब मौजूद था जो पहली नज़्म शिकवा में अल्लाह ताला से किए गए थे। नज़्म शिकवा के शुरू में इकबाल ने अपने माजी की कामयाबियों का ज़िक्र किया है और फिर मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और ज़वाल को मौजू बनाया है और आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि मुसलमानों को दोबारा वही मकाम अता हो जिसके वो हकदार हैं। इस तरह जवाब शिकवा के भी शुरू के जो बंद हैं उनमें इकबाल के शिकवा करने के अंदाज़ की तारीफ़ है और साथ ही मुसलमानों का अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार है। इसके बाद वो बातें जो शिकवा में की थी उन्हीं बातों का जवाब देते हुए मुसलमानों को एहसास दिलाया कि इनकी खामियां और कोताहियां क्या हैं, जिनकी बदौलत आज वो दुनिया में रुसवा हैं, और आखिरी हिस्से में इन्हीं मुसलमानों को मौजूदा हालात में हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला करने का कहा। तो अज़ीज़ सामीन, ये बातें जो हैं ये मुख्तसरन मैंने आपको शिकवा और जवाब शिकवा के मुकम्मल मौज़ूआत पर एक छोटा सा खुलासा बयान किया, एक छोटा सा नुक्ता, सारे निकात को इकट्ठा करके एक छोटे से खुलासे में ये सारी गुफ्तगू जो है वो बंद कर दी, ताकि इस नज़्म को जब हम पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो सके कि ये नज़्म क्यों लिखी गई, क्यों शिकवा पर एतराज़ किया गया और क्यों फिर जवाब शिकवा लिखकर उसमें किस किस्म की बात लिखकर अपने ऊपर से अल्लामा इकबाल ने इन दावों को मिटाया। तो अज़ीज़ तालिबात, हम सबसे पहले अपनी दरसी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सिर्फ़ उन्हीं बंद को पढ़कर सुनाऊंगी और उनकी वज़ाहत करूंगी
کہ جو ہماری کتاب میں موجود ہیں ان سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پورے جواب شکوہ کے اندر کس قسم کی باتیں شامل کی گئی ہیں۔ تو عزیز طالبات، سب سے پہلا بند جو جواب شکوہ کے اندر اقبال نے لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدوسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ عزیز سامعین، مختصراً آپ کو میں اس بند کی وضاحت کر کے بتاؤں گی کہ اس بند میں علامہ محمد اقبال نے کیا کہا۔ تو سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے یہ جو نظم ہے یہ شکوہ کے جواب میں لکھی، تو اس لیے اس پہلے بند جواب شکوہ کے پہلے بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو بات دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگرچہ اس بات کا خیال رہے کہ اس بات کے پر نہیں ہوتے کہ وہ اونچی اڑان اڑنے کی طاقت رکھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر پہنچے، مگر پر نہ ہونے کے باوجود بھی جو بات دل سے نکلتی ہے اس کے اندر اڑنے کی طاقت ہوتی ہے، اور حق و صداقت پر مبنی بات سننے والوں کے دل میں ضرور جگہ بناتی ہے، چونکہ حق و صداقت والی بات کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جس طرح فرشتے آسمان سے تعلق کی بنا پر بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں، اسی طرح سے دل سے نکلی ہوئی سچی بات بھی بلندیوں پر نظر رکھتی ہے اور عروج کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ اس دنیا کی خاک سے اٹھنے کے باوجود، یعنی زمین پر ایک بندہ جو رہتا ہے، زمین پر رہنے کے باوجود وہ بات زمین پر رہ کر کرتا ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ میرا اپنے رب کے ساتھ عشق جو ہے وہ ہنگامہ پسند باغی زیرک تھا، اس لیے میرے دل سے نکلی ہوئی فریاد آسمان کی رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر بلندیوں کی طرف مائل رہی، اور اس نے آسمان کو بھی چیر ڈالا اور ساری آسمان کی وسعتوں تک کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اقبال کا کہنا ہے کہ جو میں نے شکوہ کیا ہے، یعنی شکوہ نظم میں جن خیالات کا، جس انداز کا میں نے اظہار کیا ہے، وہ ساری باتیں میرے دل سے نکلی ہوئی تھیں، اس لیے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، یعنی وہ کلام میں نے دل سے لکھا تھا تو اس لیے وہ کلام آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ عزیز طالبات، یہ وضاحت ہے پہلے بند کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ دوسرے بند میں شاعر لکھتے ہیں، پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ عزیز طالبات، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میرے دل سے نکلا ہوا نالا یعنی فریاد عالم بلا تک یعنی آسمان کی وسعتوں تک پہنچی، تو اسے سن کر پورے آسمان نے، یعنی یہ پرانا آسمان ہے، اس نے کہا کہ یہاں کوئی ارد گرد چھپا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر ہمارے ارد گرد چھپ کر بیٹھا ہوا ہے جس کی آواز یہاں تک آ پہنچی ہے۔ سیاروں نے کہا کہ آسمان کی بلندیوں پر ضرور کوئی موجود ہے جو اس طرح کے انداز میں بول رہا ہے، لیکن چاند نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ سب کا اندازہ غلط ہے، یہ مجھے زمین پر رہنے والی کسی مخلوق کی آواز لگتی ہے۔ اور ستاروں کے جھرمٹ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہیں کوئی کہیں چھپ کے بیٹھ گیا ہے کوئی۔ اقبال فرماتے ہیں، لیکن میری آواز سننے کے باوجود میرا گلہ اور فریاد کوئی نہ سمجھ سکا، ہاں
البتہ میری بات کی تہ تک صرف جنت کا دروغہ یعنی رضوان پہنچ سکا۔ وہ میری شکایت کو سمجھ گیا، اسے پتہ چل گیا کہ میں تو وہی انسان ہوں جو اربوں اور کھربوں سال پہلے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ عزیز طالبات، اس کے بعد بات کو جاری رکھتے ہوئے اگلے بند میں اقبال لکھتے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، یہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ علامہ اقبال بہترین انداز میں اپنے شکوے کو حق بجانب قرار دینے کے لیے اس بند میں فرماتے ہیں کہ میری جو آواز ہے وہ سن کر فرشتے بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ عجیب آواز کیسی ہے۔ عرش کے اوپر رہنے والی دوسری مخلوقات بھی اس سربستہ راز کو جاننے کے لیے بے قرار تھیں کہ آخر اس میں کیا بید ہے، کیا راز ہے۔ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کیا انسان کی دوڑ دھوپ اور جد و جہد عرش کے کناروں تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ حقیر سا انسان جو خاک کی ایک معمولی چٹکی سے بنا ہے، اس کو یہ بلندی اور عروج کیوں کر آ گیا، اور اس میں اتنی طاقت، اتنی قوت کیسے پیدا ہو گئی کہ یہ اڑ کر ہم تک پہنچ گیا۔ یہ جو نیچے زمین پر رہنے والی مخلوق ہے، اور یہ جو نیچے زمین کی پستیوں پر رہتے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ادب و آداب کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اور یہ پستیوں میں رہنے والے لوگ اتنے شوخ اور گستاخ بن گئے ہیں کہ اپنے مقام تک کو بھول بیٹھے ہیں، اور حد ادب کا پاس تک ان کو نہیں۔ عزیز طالبات، اس کے بعد نیکسٹ اگلے والے بند میں شاعر لکھتے ہیں، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ عزیز سامعین، اس بند میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں بہترین انداز میں اپنے شکوے کو حق بجانب قرار دینے کے لیے اس بند میں کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر فرشتے بھی حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ عجیب آواز کیسی ہے۔ عرش کے اوپر رہنے والی دوسری مخلوقات بھی اس سربستہ راز کو جاننے کے لیے بے قرار تھیں کہ آخر اس میں کیا بھید ہے، اس میں کیا راز ہے۔ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کیا انسان کی دوڑ دھوپ اور جد و جہد عرش کے کناروں تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ حقیر سا انسان جو خاک کی ایک معمولی سے چٹکی سے بنا ہے، اس کو یہ بلندی اور عروج کیوں کر آ گیا، اور اس میں اتنی طاقت اور اتنی قوت کیسے پیدا ہو گئی کہ یہ اڑ کر ہم تک پہنچ گیا۔ یہ جو نیچے زمین پر رہنے والی مخلوق ہے اور اسی خاک پر رہتے ہوئے جو لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کو ادب و آداب کا طریقہ بھی معلوم نہیں، اور یہ پستی میں رہنے والے یہ لوگ اتنے شوخ اور گستاخ بن گئے ہیں کہ اپنا مقام تک بھول بیٹھے ہیں، اور حد ادب کا پاس تک ان کو نہیں ہے۔ اقبال نے فرشتوں کی زبانی یہ تاثرات بیان کیے اس بند میں۔ اس کے بعد اگلے بند میں اقبال لکھتے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ عزیز سامعین، اس بند پہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ عرش پر فرشتے اور دوسری مخلوقات آپس میں انسان کی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ یہ انسان اتنا شوخ بن گیا کہ اپنے بنانے والے رب سے بھی خفا ہے اور گلے شکوے کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی انسان ہے جس کو کبھی فرشتوں نے سجدے کیے تھے اور اس کے سامنے سر جھکایا تھا؟ یہاں اس لفظ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی تھا جو مسجود ملائکہ وہی آدم میں جو بات بیان ہوئی ہے، یہ تلمیح کے طور پر اشارہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا تھا۔ تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بات ہے، وہ واقعہ ہے جس میں ابلیس نے انکار کیا اور باقی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہی انسان یعنی فرشتے، اسی کے بارے میں بات کو آگے جاری کرتی ہوں، کہتے ہیں کہ یہی انسان اپنے تخیل و تصور کی پیدا کردہ مستی اور لذت کی دنیا میں رہتا ہے، اس لیے یہ خدائی بیت سے واقف نہیں ہے۔ اس انسان کو عاجزی اور انکساری سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا اور نہ عاجزی اور خاکساری کی باتوں سے یہ واقف ہے۔ دراصل انسان کو اپنے حیوان ناطق ہونے اور اپنی زبان دانی پر بہت ناز ہے اور وہ اس پر فخر کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس انسان کو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، کیونکہ اس عجیب انداز میں بات کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ عزیز سامعین، اس کے بعد بند نمبر 5 میں شاعر کہتے ہیں، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نغمہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے۔ تو اس بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے زوال پر جو شکوہ کیا تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے میرے مسلمان بندے، تیرا فسانہ اور قصہ بہت دردناک اور المناک ہے، تو نے اپنی درد بری داستان بڑے خلوص اور جوش و جذبے سے پیش کی ہے، بے شک تیرے پرخلوص دل میں جذبات کا طوفان مچل رہا ہے اور یہ طوفان تیری آنکھوں کے ذریعے امٹنا چاہتا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو بے قراری سے مچل رہے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیرے دل میں امت مسلمہ کا کتنا گہرا درد ہے، تو نے اس درد مندی کا حق ادا کر دیا ہے۔ بقول حفیظ جلندری، غماز بن گئے ہیں آنسو غم نہا کے، آنکھوں سے گر رہے ہیں ٹکڑے میری فغاں کے، یعنی تو نے عشق و مستی میں ڈوب کے جو نعرہ بلند کیا ہے وہ تو آسمان پر چھا گیا ہے اور اپنے اثر کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اے انسان، تیرے پردرد دل میں گہرا خلوص موجود ہے، اس لیے تیری شوخی میں محبت کا پہلو ہے، تو عشق کی دیوانگی میں مبتلا ہے اور تیرے بیان کی شوخی اس دیوانگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اے میرے بندے، اسی خلوص اور جذبہ جنون عشق کے باعث تیرے بیان کی خوبی میں وہ جادو ہے کہ جس کے تحت تو نے گلے اور شکوے کو بھی اس انداز میں پیش کیا ہے کہ شکر کے انکسار و عاجزی ہی میں بدل گیا ہے، یعنی تیرا شکوہ بھی شکر ہی کی ایک شکل بن گیا ہے، اور تیرے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ اس طرح بندے کو اپنے خدا سے ہم کلام اور ہم زباں ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ عزیز طالبات، بند نمبر 6 میں اقبال کہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
شاعر کے شکوے کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اے انسان، ہماری نافرمانی اور بے توجہی کی شکایت درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری رحمتوں اور مہربانیوں کا سلسلہ تو اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح پہلے تھا۔ ہم تو اب بھی تمہارے اوپر لطف و کرم پر مائل اور راغب ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ اب مسلمان اس لطف و کرم کے امیدوار ہی نہیں ہیں، انہیں اپنی منزل کی فکر ہی نہیں ہے، وہ منزل کی طرف 2 قدم بھی چلنے کو تیار نہیں ہیں، ورنہ ہم اب بھی اس کی راہبری اور رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ ان میں منزل کو پانے کا جذبہ ہی باقی نہیں رہا تو ہم کیا کریں؟ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر بندہ خدا کی طرف چل کر جائے تو خدا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، اور اگر بندہ خدا کی طرف 1 ہاتھ چلے تو خدا اس کی طرف 2 ہاتھ چلتا ہے۔ اے مسلمان، ہماری طرف سے تو اب بھی تربیت کا سامان عام ہے۔ ہم نے اپنے آخری محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل کر کے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ دین اور شریعت تمہارے لیے مکمل ضابطہ اور رائے ہدایت ہے، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم میں وہ قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے ہمارے اس نسخہ کیمیا سے فائدہ اٹھا سکو۔ معلوم نہیں ہوتا کہ تمہارا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے کہ جس میں انسان کے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ورنہ ہم نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ ہماری بخشش اور عنایت اب بھی بدستور عام ہے، لہٰذا اگر تم میں صلاحیت اور قابلیت ہو اور تم اپنے آپ کو اہل ثابت کر دو تو ہم آج بھی تمہیں وہی شان و شوکت عطا کر سکتے ہیں جو ہم نے ایران کے کیانی بادشاہوں کو عطا کی تھی۔ اگر تم میں تلاش و جستجو کا مادہ ہو تو ہم تمہیں نئی نئی دنیاؤں کا پتہ دے سکتے ہیں، جس طرح احمد بن ماجد اور کولمبس نے نئی دنیا یعنی امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ ہمارا اصول ہے، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔